बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल दिल से दीन की बातें, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। अल्लाह अपनी हर नेमत का लेगा हिसाब। ज़िना करने वालों को, जी हाँ, ज़िना करने वालों को मिलेंगे ये 15 अजाब। आइए सुनते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी का ये बयान। दूसरी शहवत है शर्मगाह की। ये निहायत ही ख़तरनाक है जो ज़िना तक ले जाती है, और ये शर्मगाह की शहवत इंसान को तबाह बर्बाद करती है। हदीस रसूल है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ज़िना करता है उस वक्त उसका ईमान उठा लिया जाता है। ईमान के साथ कोई ज़िना कर ही नहीं सकता। ईमान की हालत में कोई ज़िना में मुब्तला हो ही नहीं सकता। जिस वक्त वो ज़िना में मुब्तला हो उसका ईमान उठा लिया जाता है। ये इस्लाम में सबसे संगीन जुर्म है, सबसे भयानक गुनाह है। बल्कि बाज़ हदीसों में है कि जब कोई अजनबी मर्द और अजनबी औरत जिनका कोई इस्लामी ताल्लुक़ नहीं है, रिश्ता नहीं है, वो जब तन्हा होते हैं और ख्वाहिशात नफसानियाँ उनकी उभर आती हैं, शहवत बाहर आती है, तो अल्लाह का अर्श भी हिलने लग जाता है। ये इतना बड़ा भयानक गुनाह है। अल्लाह तबारक व तआला सख्त तरीन अज़ाब उन लोगों को देगा जो ज़िना में मुब्तला हैं। बल्कि एक रिवायत ये मिलती है, क़यामत के दिन वो लोग आएंगे जो ज़िना में मुब्तला थे और उन्हें नंगा लाया जाएगा, और उनकी शर्मगाहों पर लोहे के सलाखों से फरिश्ते आग तपा करके दाग रहे होंगे उनकी शर्मगाहों को। वो औरतें हों या मर्द हों, उनको तपाया जा रहा होगा, और उसकी बदबू इस कदर सख्त होगी कि पूरे अहले महशर उनसे परेशान हो चुके होंगे। उनके शर्मगाहों से बदबू बहुत तेज़ निकलेगी। ये वो लोग होंगे जिनको भरे महशर में बताया जाएगा कि ये लोग अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं करते थे, ये ज़िना जैसे गुनाह में मुब्तला थे। मेरे अजीज़ों, कुरान क्या कहता है? वला तक़रबुज़ ज़िना। तुम ज़िना तो दूर की बात है, उससे करीब तक भी मत जाओ, करीब तक भी मत जाओ। करीब जाने का मतलब क्या है? आँखों से और उसके बाद ज़ुबान से। इंसान यहाँ से करीब होता है। एक अजनबी मर्द किसी को देखता है, औरत को, यहाँ से शुरुआत होती है, फिर बातचीत करता है, ये डबल शुरुआत है। और इसी से मेरे मौला ने कुरान में रोका है, तुम अगर इब्तिदा में ही अगर रुक गए तो बड़े भयानक जुर्म से बच जाओगे। और ज़िना करने वाले पर 15 अजाब है, 15 अजाब। 5 दुनिया में दिए जाएंगे, 5 कब्र में और 5 क़यामत के दिन। 5 जो दुनिया में दिए जाएंगे वही सख्त हैं कि उसके चेहरे का नूर ख़त्म कर दिया जाएगा, उसका रिज़्क हटा दिया जाएगा, उसकी औलाद से सालेह औलाद ख़त्म कर दी जाएगी, नस्ल ख़राब हो जाएगी। ज़िना के जो 5 अजाब हैं दुनिया में वही सख्त हैं। सुभान अल्लाह। बारौनक नहीं होगा चेहरा, बेरौनक हो जाएगा, रिज़्क में कटौती, बेबरकती आ जाएगी। इन तमाम चीज़ों से मोमिनीन अपने आप को बचाए रखें। यह सूरह मोमिनीन है। और उसके बाद सूरह नूर की हमने तिलावत की। सूरह नूर में अल्लाह तबारक व तआला ने यही ज़िना की मज़म्मत बयान की। शुरू की आयतें हैं कि एक अजनबी मर्द या औरत ज़िना कर लें। ज़िना क्या चीज़ है? गैर शादीशुदा मर्द और औरत का मिलना और अपना जिस्मानी सुकून हासिल कर लेना, या शहवात नफसानिया को पूरा कर लेना, यही ज़िना है। तन्हा हो जाना, एक दूसरे को छू लेना, या एक दूसरे के साथ वक्त बिताना, गुजारना, जिमा करना, ये ज़िना के तमाम मबादियात के साथ साथ है। अल्लाह फरमाता है, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मिअत जल्दा। अल्लाहु अकबर, बिल्कुल सही फरमाया आपने। औरत दोनों जब ज़िना कर लें तो अल्लाह फरमाता है 100 कोड़े मारे जाएंगे उन्हें। इस्लामी हुकूमत हो तो 100 कोड़े मारे जाएंगे, और सबके सामने मारे जाएंगे। वला ताख़ुज़कुम बिहिमा रअफ़तुन फ़ी दीनिल्लाहि इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। मौला फरमाता है, इन लोगों के बारे में अपने दिल में ज़रा बराबर भी नरमी मत लाओ अगर तुम अल्लाह पर और क़यामत पर यकीन रखते हो। और उनके अज़ाब को, वल यशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुमिनीन, इन दोनों की सज़ा पर सारे मोमिनीन को गवाह बनाओ। सबके सामने ये सज़ा दी जाती है।
لیکن یہ سزا دینا آسان بھی نہیں ہے. کوئی آ کر کے ایرا غیرہ بول دیا کہ فلاں زنا کر رہے تھے تو قاضی صاحب فوراً کوڑے مروا دیں گے یا سنسار کر دیں گے، ایسا نہیں ہے. 4 گواہ کا ہونا ضروری ہے جنہوں نے ایسا دیکھا ہو جیسے سوئی میں دھاگا پیروتے ہوئے دیکھا ہو، اور چاروں جو ہے وہ شرعی گواہ ہوں. ہاں تب جا کر کے یہ زنا کا ثبوت ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر سزائیں ہوتی ہیں. بہرحال یہ ایک بھیانک جرم ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اس میں آیت افک ہے. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بعض منافقین نے الزام لگایا تھا. غزوہ بنو مستلق ایک غزوہ جس میں حضور گئے تھے، ساتھ میں ام المومنین بھی گئی تھیں. حضور جب بھی جہاد پہ جاتے، غزوہ پر جاتے، تو کوئی نہ کوئی حضور کی ازواج مطہرات میں ساتھ میں آپ کے ہوا کرتی تھی. اس غزوے میں حضرت عائشہ ساتھ میں تھیں. واپسی میں جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے کی طرف آ رہے تھے، رات کو ایک جگہ پر قیام کیا، سب لوگوں نے قیام کیا، اور صبح ہونے سے پہلے پہلے کوچ کرنے کا حکم ہوا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سمیت کوچ کر گئے. ہوا یہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا جو کجاوا اونٹ پر رکھا جاتا تھا، یعنی ایک پوری جھوپڑی ہوتی تھی، اسے اٹھا کر رکھا جاتا تھا، اٹھا کر کے پھر اتارا جاتا تھا زمین پر، تو وہ نیچے تھی. حضرت عائشہ اس میں بیٹھی نہیں تھی، ان کا ایک ہار کہیں چھوٹ گیا تھا، وہ ڈھونڈنے کے لیے نکلی تھی. صحابہ نے خالی کجاوا اٹھایا اور اونٹ پر رکھ دیا اور لے کر چل پڑے. ان کو ایسا لگا کہ ام المومنین اندر ہیں، چل پڑے. سفر بہت لمبا ہو گیا، صبح کا وقت تھا، حضرت عائشہ چھوٹ گئی پیچھے راستے میں. ان کا کھویا ہوا وہ جو ہار ہے اس کو تلاش رہی تھی. ہوتا یہ تھا کہ قافلے میں پیچھے ایک صحابی آیا کرتے تھے جو گرا ہوا سامان اٹھاتے ہوئے، کافی دور وہ چلتے رہتے تھے قافلے سے. اس وقت حضرت صفوان ایک صحابی ہیں، وہ پیچھے چلے آ رہے تھے. انہوں نے حضرت عائشہ کو تنہا دیکھا تو انہوں نے کہا انا للہ، یہ کیا ہو گیا، حضور کی زوجہ ہیں اور یہ اکیلی کیسے رہ گئیں. تو بہرحال حضرت صفوان نے پورا سہارا دے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سبحان مدینے اللہ تک ساتھ لائے. مدینے جب پہنچے تو منافقین نے اتنی بات پر الزام لگانا شروع کر دیا، رسول اللہ کی زوجہ عائشہ کسی اور کے ساتھ تنہا چلی گئی تھی. معاذ اللہ، یہ بھیانک الزام تھا، تہمت. اس کے گناہ، یہ بھی اس کے بھی حدود آئے ہیں قرآن میں. اگر کسی مومن پر یا مومنہ پر آپ نے تہمت لگائی اور ثبوت نہیں لا سکے تو 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور پھر زندگی بھر کبھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. وہ مردود الشہداء کہلائے گا. الزام لگانے والا، تہمت لگانے والا کسی پر. یاد رکھو آسان نہیں ہے کسی کے بھی بارے میں کچھ بھی تہمت لگا دینا. بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے تہمت لگانا. یہاں ایسی بیٹھے اٹھے نہ جانے کتنے بھیانک گناہوں کی تہمت کئی لوگوں پر لگا دیتے ہیں. ایسا ہے ویسا ہے، قیامت کے دن پکڑو. اللہ اکبر، بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگائی تھی، یہ کنٹینیو 1 مہینے تک معاملات مدینے میں چلتے رہے. حضرت عائشہ اپنے میکے چلی گئی تھی، حضرت ابوبکر کے گھر. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انتظار کر رہے تھے کہ میرا رب کیا فرمائے گا، وہی کیا آئے گی. لیکن یہ امتحان کی گھڑی تھی. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کو بلاتے اور پوچھتے تمہارا میرے گھر والوں کے بارے میں کیا خیال ہے، میری زوجہ کے بارے میں کیا خیال ہے. جو عشق والے تھے انہوں نے عشق کی بولیاں بولی. حضرت عمر سے بلایا، پوچھا حضور نے تم کیا کہتے ہو. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کے جسم پر مکھی کو پسند نہیں فرمایا تو آپ کی ازواج مطہرہ میں بدکار عورت کو کیسے پسند فرما سکتا ہے. یقیناً آپ کا گھر پاک ہے. اللہ تعالیٰ نے آیت تطہیر میں فرما دیا کہ محبوب ہم نے آپ کے گھر کو ہر برائی سے پاک رکھا. حضرت عثمان غنی نے بھی اسی طرح کی بات کی. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رب تبارک و تعالیٰ نے ہر علائش سے آپ کو پاک کیا ہے، تو آپ کے گھر پر اور آپ کی بستر پر اگر عائشہ کے اندر کوئی عیب ہوتا تو اللہ کبھی بھی اس چیز کو پسند نہ کرتا، بلکہ عائشہ کا نکاح اللہ کی مرضی سے آپ کا ہوا ہے. یہ چیزیں ہوتی رہیں. پھر 1 مہینے کے بعد اسی سورہ نور میں وہ آیت نازل ہو گئی.
رب تبارک و تعالیٰ نے ام المومنین عائشہ صدیقہ کی پاکی بیان فرماتی، اللہ نے بیان فرمائی۔ اب اندازہ کرو یہ حضرت عائشہ وہ تنہا زوجہ ہیں میرے آقا کی جن کی پاکی مولا نے بیان کر دی قرآن میں، اور قیامت تک کروڑوں مسلمان ماں عائشہ صدیقہ کی پاکی تلاوت کرتے رہیں گے۔ ہاں، حضرت عائشہ کی پاکی کی تلاوت ہوتی رہے گی، قیامت تک ہوتی رہے گی۔ عزیزان گرامی، یہ آیت عفق بھی سورہ نور میں نازل ہوئی۔ تو چند آیتیں عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو کسی کے گھر جاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، اپنے گھر کے علاوہ کسی دوسرے کے گھر میں جا رہے ہو تو سلام کر لو پہلے۔ ہاں، سلام کر لو، سلام کر لو، سلام کر کے گھر میں داخل ہونا ضروری ہے۔ اور یہاں تک کہ آداب میرا مولا خود بیان کر رہا ہے کہ تم کسی کے گھر جاؤ تو دستک دو، اور دستک دے کر کے ایک بار، دو بار، تیسری مرتبہ اگر جواب نہیں آیا تو پلٹ جاؤ، حدیث پاک میں بھی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ دروازہ توڑ کے اندر جاؤ گے، ہاں، اور کنٹینیو کھٹکھٹاتے کھڑے ہو جاؤ گے آدھے گھنٹے تک۔ یہ آداب ہیں شریعت کے۔ اور پھر یہ فرمایا حدیث میں ہے کہ کسی کے گھر جاؤ تو سامنے بالکل دروازے کے نہ کھڑے ہو جاؤ، سبحان اللہ، بلکہ تمہیں دائیں جانب کھڑے ہونا چاہیے۔ اگر دروازہ کھلے، کوئی اجنبی عورت ہو تو تمہارا آمنا سامنا نہ ہونے پائے، بے پردگی نہ ہونے پائے۔ یہاں تک کہ گھروں کو پردہ لگانے کا حکم بھی میرے آقا نے فرمایا۔ اور اگر کسی گھر پر پردہ نہیں ہے، گزرنے والے آپ میں سے کوئی ہو، کوئی بھی ہو، اگر مومن گھروں میں اندر نظر ڈالتا ہے کوئی راستہ چلتے ہوئے عورتوں کے اندر اوپر، حضور نے فرمایا گھر والے تیار ہے، وہ چاہے تو پتھر اٹھا کر اس کی آنکھ پھوڑ دے، اللہ سوال نہ فرمائے، اللہ اس کے ہاں اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ یعنی یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ کس قدر گناہ ہے، گھروں کے اندر نگاہیں ڈالنا، آنکھیں ڈالنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور یہی چیز اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ کسی گھر جاؤ، کسی کے گھر جاؤ، اور اگر تمہیں لوٹ جانے کا حکم اللہ اکبر، بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ میں ایک اس سے تفریح کرتے ہوئے ایک بات یہ بھی عرض کر دوں، کسی کو فون کرتے بھی ہو تو کچھ لوگ جو ہے ایک بار میں 10 20 بار اس کو کال کرتے ہی رہتے ہیں کنٹینیو، یہ بھی آداب میں سے ہے۔ 2-3 مرتبہ اگر تمہیں جواب نہ ملے تو رک جاؤ، تمہیں یہ تو پتہ نہیں کہ وہ کس حالت میں ہے، نماز پڑھ رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، واش روم میں ہے، بیت الخلاء میں ہے، تم کو تو ایسا لگتا ہے کہ ہمیشہ تمہارے وہ سیوا کے لیے بیٹھا ہی ہے، اٹھا ہی لینا چاہیے۔ یہ بھی آداب میں سے ہے۔ علم والے اور اخلاق والے ان چیزوں پر عمل کیا کرتے ہیں۔ سورہ نور میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ بچوں کے متعلق فرمایا گیا کہ جب یہ عقل والے ہو جائیں تو ماں باپ بھی انہیں الگ سلایا کریں۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، بچے جب جوانی کو آ جائیں، بالغ ہونے لگ جائیں، تو ان کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ ماں باپ کے کمرے میں بھی آئیں تو اجازت لے کر کے آئیں، ایسے نہیں کہ ڈائریکٹ گھس جائیں۔ بچے جب شعور والے ہو جائیں، ان کو یہ سب آداب گھروں کے سکھائے جائیں کہ گھر میں آنے کے آداب کیسے ہیں۔ ماں باپ اگر تنہا بیٹھے ہیں تو بچہ کیسے آ جائے گا، وہ بھی دستک دے کر کے آئے، اجازت لے کر کے آئے۔ یہ بچوں کو تعلیم و تربیت دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاق حسنہ عطا فرمائے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔